बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहमियत का हामिल है जो इस टाइम 146 PM लॉन्ग कोर्स, GDP, AMC, DSSC, शॉर्ट सर्विस कमीशन, AFNS, CSS और दीगर मुकाबला जात के इम्तहानात में अपीयर हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो मैंने स्टूडेंट को दिया था वो था पाकिस्तान इस्लाम का किला है। इस टॉपिक पे हमारे स्टूडेंट ने बहुत आला तरीके से अपने ख़यालात का इज़हार किया है। आप ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा, यकीन ये वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगी। इनके ख़यालात आप सुनिए और आप ख़ुद भी पार्टिसिपेट किया करें। नीचे मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है, इस पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पार्टिसिपेट ज़रूर किया करें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप अपना नाम, शहर का नाम मुझे व्हाट्सएप करें ताकि आपको अपने ग्रुप का लिंक मैं सेंड कर दूँ, ठीक है। और लास्ट में इस्लामाबाद की आपको सैर कराई जाएगी। ज़रूर आप लास्ट क्लिप आप देखिएगा जो यकीनन आपके नॉलेज में इजाफ़ा करेगा। अगर वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं, यकीन आप पसंद कर रहे हैं, तो ज़रूर इसको शेयर कर दिया करें, लाइक किया करें। जितने आपके ग्रुप्स हैं, जितने आपके दोस्त हैं, सबको शेयर करें, सबको बताएं इस चैनल के बारे में ताकि वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएँ और हर नया लेक्चर आपको बर वक्त मिलता रहे। जी स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है, छोटी चीज़ें किस आले से कई गुना बड़ी नज़र आती हैं? छोटी चीज़ें किस आले से कई गुना बड़ी नज़र आती हैं? आंसर है माइक्रोस्कोप। बताइए कि साइंस किस ज़बान का लफ्ज़ है? लातीनी ज़बान का। इंसानी जिस्म में कितने फ़ीसद पानी होता है? साइंस के स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस आने चाहिए। इंसानी जिस्म में 66% पानी होता है। स्टूडेंट्स, ये कॉल किसका है कि शेर के एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल यानी कि 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। ये कॉल किसका है? ये कॉल है सुल्तान टीपू का, टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत दलेर था टीपू सुल्तान। और जब इसकी शहादत हुई टीपू सुल्तान की तो अंग्रेज़ इसकी मैयत के करीब नहीं आ रहे थे, लाश के करीब नहीं आ रहे थे, डेड बॉडी के करीब नहीं आ रहे थे, कहीं ज़िंदा ना हो। ठीक है, इतना दलेर शख्स था ये टीपू सुल्तान। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने PhD की डिग्री किस सन में हासिल की और किस यूनिवर्सिटी से हासिल की? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने PhD की डिग्री 1908 में जर्मनी की यूनिवर्सिटी म्यूनिख से हासिल की, म्यूनिख यूनिवर्सिटी। और म्यूनिख आपको पता है कि जर्मनी का पुराना कैपिटल म्यूनिख था और अभी जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपको सामने नज़र आ रहा है जिस पे आपने वीडियो बनानी है और मुझे ये वीडियो 13 सितंबर रात 9 बजे से पहले आपने सेंड करनी है। जितना जल्दी हो सके आप बना के सेंड कर दें। आज अगर ये वीडियो देखी आपने, रात को ही बना के सेंड कर दें। बहरहाल 13 सितंबर 2020 रात 9 बजे से पहले ये वीडियो मिल जानी चाहिए। और टॉपिक है एहतराम इंसानियत, एहतराम इंसानियत। ठीक है, इस टॉपिक पे 2 से 4 मिनट की वीडियो बनाएं और अपने ख़यालात का इज़हार पॉजिटिव तरीके से कीजिएगा ताकि आपके ख़यालात से, आपके जज्बात से, आपके एहसासात से मुआशरे को फ़ायदा पहुँचे। आइए स्टूडेंट्स की राय सुनते हैं। जो टॉपिक मैंने स्टूडेंट्स को दिया था, पाकिस्तान इस्लाम का किला है। और लास्ट में वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक सर इमरान ने जो हमें दिया है वो है पाकिस्तान इस्लाम का किला। पाकिस्तान को दुनिया में इस्लाम का किला समझा जाता है। अबाउट 52 मुस्लिम कंट्रीज़ है दुनिया में। टोटल 195 कंट्रीज़ हैं जिसमें से 52 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और फिर उन 52 मुस्लिम कंट्रीज़ में सिर्फ पाकिस्तान को इस्लाम का किला समझा जाता है। सऊदी अरब जहाँ पे मक्का शरीफ, मदीना शरीफ मौजूद है, इस तरह श्रीलंका जहाँ पे
بہت سارے پیغمبر آئے. اس طرح بہت سے انڈونیشیا ہے، مسلمس کی آبادی زیادہ ہے، تو بہت سے ممالک ہیں، لیکن ان سب ممالک میں پھر بھی پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے. پاکستان کو اسلام کا قلعہ اس لیے سمجھا جاتا ہے، اس کے بہائنڈ کچھ ریزنز ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ UAE نے پچھلے دنوں بھی اسرائیل کا ساتھ دیا. اس طرح افغانستان نے پاکستان کی آزادی کے وقت ہی پاکستان کی مخالفت کی اور اس کو ووٹ نہیں دیا UN میں. اس طرح بہت سے ممالک ہیں جو کہیں نہ کہیں اسلام کی خاطر جنگ میں فیل ہوئے ہیں، لیکن واحد مسلم کنٹری پاکستان ہے جو اس معاملے میں بالکل کبھی بھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. چاہے وہ دہشت گردی کے میدان میں ہو، یہ شانہ بشانہ لڑے ہیں، اسلام کی خاطر لڑے ہیں. چاہے وہ اسلام کی زندہ رہنے کے خاطر اپنے مسلم بھائیوں کو قتل کیا گیا ہے، لیکن اسلام کو پاکستان سے ختم ہونے نہیں دیا گیا. تو اس کے علاوہ پاکستان میں اباؤٹ 98% جو آبادی ہے وہ کمپلیٹ مسلمس ہیں. تو ان سب ریزنز کی وجہ سے اور اس طرح کے بے شمار قصے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے. شکریہ. Assalamu alaikum gentlemen, my name is Shazib Rajput. I am from Tandwadam district, Sangar. Gentlemen, today my topic is Pakistan Islam ka قلعہ ہے. Gentlemen, یہ کہنا غلط نہیں ہوا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے، اور یہی ایک واحد ملک ہے جو کہ ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں، مسلمان کنٹریز جہاں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ان کی آواز اٹھانے کے لیے تیار ہے. لیکن پاکستان کے معاشی حالات، پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ ایک اکیلا کنٹری ان کنٹریز کو ڈیفینڈ کر سکے اور ان سے مقابلہ کر سکے. لیکن ہمارے مجاہد اور ہمارے نوجوان، ہماری جو فوج ہے وہ ہر وقت تیار ہے ان حالات سے نمٹنے کے لیے، ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے جو کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور ان کو اذیت دے رہے ہیں. لیکن ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ اکیلے ان کا ڈیفینڈ کر سکیں اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. جنٹلمین، ہمیں یونٹی چاہیے، ہمیں فیتھ چاہیے اور ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو کہ ہمیں دوسروں کے خلاف لڑنے میں کام آئیں، اور کچھ ایسے کنٹریز جو ہمیں سپورٹ کریں تاکہ جو ایسے کنٹریز ہیں جو کہ مسلمان کنٹریز پر ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت آپریشن ہو اور پاکستان اس آپریشن میں جیتے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ضرب عضب جو چلا تھا، آپریشن ہوئے تھے تو ہر جگہ مطلب دہشت گردی تھی، لیکن الحمدللہ پاک فوج نے اس ملک کے وطن پاکستان کو امن پسند ملک بنا دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ تعریفیں کرتے ہیں اس ملک کی، جو نہ بھی کرنا چاہے تعریف وہ بھی کرتا ہے کہ پاک فوج قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور یہ ایک مضبوط قلعہ ہے. تو جنٹلمین، ہم لوگ ہر وقت تیار ہیں اپنے ملک کے وطن پاکستان کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے وطن پاکستان کے ڈیفینڈ کے لیے. اور کچھ ایسے کنٹریز جو کہ مسلمان کنٹریز ہیں جن پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جو کہ یہودیوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، جو کہ ڈیفرنٹ کنٹریز کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ ہم لوگ نمٹیں گے بہت جلد. انشاءاللہ ان سے بھی مقابلہ ہوگا اور انشاءاللہ ان سے بھی ہم لوگ جیتیں گے، کیونکہ سچائی کی جیت ہوتی ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم لوگ شہادت کے جذبے سے لڑیں گے تو ہمیں کوئی بھی قوم کسی بھی وقت ہرا نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا جو جذبہ ہے، جذبہ ایمانی ہے، وہ ہمیں اس بات پہ مضبوط کرتا ہے. اور جو ہمارا شہادت کا جذبہ ہے یہی ہمیں جیت دلوائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جوک در جوک کامیابی حاصل کر رہے ہیں. جنٹلمین، اٹ از مائی ٹاپک آن دیٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صدر الوقار آج میں جس موضوع پر بات کرنے لگا وہ ہے کہ پاکستان واقعی میں اسلام کا قلعہ ہے. صدر الوقار پاکستان اسلامی ممالک کے بالکل درمیان میں موجود ہے. صدر الوقار پاکستان کو اسلامی ممالک کا دل کہا جاتا ہے. صدر الوقار پاکستان کے مغرب میں افغانستان اور ایران ممالک کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ ایشیا سے گزر کر بحر قیانوس کی مشرقی ساحل پر ختم ہوتا ہے. صدر الوقار اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن اور پاکستان کے اسلامی ممالک کے لیے کی گئی کاوشوں کو دیکھیں تو ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان واقعی میں اسلام کا قلعہ ہے. صدر الوقار جب پاکستان کو بنی ہوئے صرف 1 سال کا عرصہ ہوا تھا تو پاکستان نے چیکوسلواکیہ میں 2.5 لاکھ کی رائفل خرید کر عربوں کو دی اور 3 جنگی جہاز اٹلی سے خرید کر مصر کو دی تاکہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنا دفاع کر سکے. صدر الوقار جب اسرائیل نے ترکی کی امدادی جہاز پر گولہ باری کی اور دونوں ممالک میں جنگ کا خطرہ ہوا تو پاکستان نے اپنی جنگی ہیلی کاپٹر ترکی کے بارڈر پر پہنچائے اور جنگ کو روک دیا. صدر الوقار جب زمبابوے کو عالمی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا تو پاکستان ہی تھا جو ان کی مدد کے لیے کھڑا تھا.
صدر وقار جب 92 اور 93 میں یورپ کے خلاف بوسنیا کی مدد کی، جب تمام ممالک نے چپ ہو کر روزہ رکھ لیا تھا تو نہ صرف سفارتی تعلقات قائم کی بلکہ اپنی افواج کو بھی وہاں پر بھجوا دیا۔ صدر وقار جب خانہ کعبہ پر باغیوں نے حملہ کیا تو صرف پاکستان کی SSG کمانڈوز ہی تھی جو وہاں پر پہنچ گئے اور خانہ کعبہ سے حملہ ختم کیا۔ صدر وقار جب آرمینیا اور جب آذربائیجان پر آرمینیا نے حملہ کیا تو صرف پاکستان ہی تھا جو سامنے آیا اور وہاں پر آذربائیجان کی مدد کی۔ صدر وقار جب سری لنکا میں تامل ٹائیگرز نے اپنی پنجی گاڑ ہی دی تھی تو صرف پاکستان ہی تھا جو سامنے آیا اور سری لنکا کی مدد کی اور تامل ٹائیگرز کو وہاں سے باغ نکالا۔ صدر وقار اگر ہم پاکستان کی ان کاوشوں کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی میں پاکستان اسلامی ممالک کا قلعہ ہے۔ صدر وقار اور میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں گا، جب 67 اور 73 میں عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تو پاکستان نے اپنے پائلٹس وہاں پر بھیج دی اور اسرائیل کے جہاز کو گرایا، جو کہ ایک کارنامہ ہے اور وہ تا قیامت دنیا یاد رکھے گی۔ صدر وقار اگر ہم پاکستان کی اس کاوشوں کو دیکھیں اور اس سے بڑھ کر ہم اگر یہ دیکھیں، جب USSR نے 1980 میں افغانستان پر اپنے پنجے گاڑنے چاہے تو صرف ISI ہی تھی جو وہاں پر پہنچ گئی اور USSR کو 6 دیشوں میں بانٹ دیا۔ صدر وقار اگر ہم پاکستان کی ان کاوشوں کو دیکھیں تو ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان واقعی میں اسلام کا قلعہ ہے۔ صدر وقار میرا یہ ٹاپک آج یہاں پر ختم ہوتا ہے، امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آ گیا ہوگا۔ تھینک یو۔ ان کا جو موسم چیک ہوتا ہے محکمہ موسمیات کا یہ دفتر ہے، یہاں سے چیک ہوتا ہے، یہ مین پوائنٹ ہے۔ PMD ویدر ریڈار، جی ہاں PMD ویدر ریڈار ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ایسی خوشبو آتی ہے اسلام آباد کے درختوں سے کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنی گرینری ہے سر یہ؟ جی بالکل جی۔ کچھ بتائیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو۔ اصل میں اسلام آباد کی سب سے بڑی خوبصورتی میجر صاحب یہ ہے کہ یہ بیک وقت شہر بھی ہے اور بیک وقت جنگل بھی ہے۔ آپ کو دنیا میں اور پاکستان میں کوئی ایسے شہر نہیں ملیں گے جس میں بیک وقت آپ رسٹک لائف بھی انجوائے کریں اور جس میں بیک وقت آپ شہری لائف بھی انجوائے کر سکیں۔ اسلام آباد دنیا کا اور پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جو بیک وقت شہر بھی ہے اور یہ بیک وقت جنگل بھی ہے، اور بیک وقت اس کے اندر جو مضافات پہ خوبصورت دیہات بنے ہوئے ہیں تو آپ رسٹک لائف، ولیج لائف بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بہترین، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آفٹر لندن میجر صاحب، آفٹر لندن یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو باقاعدہ نقشے کے اوپر پلانڈ طریقے سے بنا ہے۔ یہاں کا ہر روڈ، یہاں کی ہر شہرہ، یہاں کا ہر ولیج، یہاں کے جتنے بھی مضافات کے روڈز ہیں یہ باقاعدہ نقشے کے مطابق بنا ہے۔ یہ ایوب خان نے باقاعدہ پلانڈ کر کے، دنیا کے مصر کے انجینئرز، پاکستان کے انجینئرز سب نے بڑی پلاننگ کر کے، بڑی محنت کر کے اس شہر کو سنوارا ہے، اور یہ صرف پاکستان کی زینت نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی زینت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آفٹر لندن یہ دنیا کا دوسرا خوبصورت دارالخلافہ ہے جس کا نام ہے اسلام آباد، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہے۔ یقیناً یہ ہمارا فخر ہے۔ اللہ پاک اس شہر کو بھی، اس ملک کو بھی شاد رکھے، آباد رکھے، دشمن کے شر سے محفوظ رکھے، اور اس کو دنیا کے ہر میدان میں، ہر امتحان میں ترقیاں عطا فرمائے۔ افواج پاکستان کو بھی اللہ سلامت رکھے، ہمارے سول ڈپارٹمنٹس کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے، اس ملک کی ہر شہرہ کو، ہر گلی کوچے کو، ہر دربار کو، ہر مندر کو، ہر امام بارگاہ کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ یہ ملک صرف قائد اعظم کے مطابق اقلیتوں کا بھی ہے، اس ملک میں بسنے والے جتنے بھی اقلیتیں ہیں اللہ پاک ان کی بھی حفاظت کرے، اللہ پاک پاکستان کی ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت کرے، افواج پاکستان کو بھی سلامت رکھے۔ ہم دعا گو ہیں اس ملک کے لیے۔ ہم جب آتے ہیں اس شہر کے اندر یا اس ملک کو دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ اپنا ملک ہے، ہم آزادی کے ساتھ اس ملک میں گھوم سکتے ہیں، ہم اس میں پھر سکتے ہیں، ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے اللہ کی۔ تو آج جمعہ کا دن ہے، اس بابرکت لمحے، اس بابرکت دن کے وسیلے سے اللہ پاک ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور اس ملک کو بھی تمام دشمن کے جو شر ہیں، جو فسادات ہیں، جو میلی نگاہ ہے دشمن کی، اس سے محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پائندہ باد۔